نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. आज के लेसन आयत नंबर 32 to 36 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आयत नंबर 32. आप इनसे इन दो आदमियों की मिसाल बयान कीजिए. अब यहाँ पे मिसाल कौन सी बयान होने लगी है कि ये मिसाल दरअसल उन कुरैशी सरदारों कुरैशी सरदारों के लिए थी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया था कि अगर आप किसी वक्त इन मस्कीनों को अपनी मजलिस से उठा देंगे तो हम इत्मीनान से आपकी बात सुनेंगे. जो पीछे हमने आयत पढ़ी थी ना कि उन्होंने कहा था कि अगर इनको उठाएंगे तो हम आपसे बात करेंगे या इनकी मौजूदगी में हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं. तो ये आयत उसके वजह से नाजिल हुई. इसमें क्या 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 कि इस मिसाल में जिन दो आदमियों का जिक्र किया गया उसमें से एक जो था वो काफिर था, मुशरिक था, यानी कि शिरक करता था और आखिरत पर भी ईमान नहीं रखता था, और मालदार और साहिब जायदाद था. जैसे कि कुरैश के सरदार थे ना, उनके पास भी क्या था, बहुत सा माल था, माल में ज़्यादा थे, और वो जो सहाबा इकराम थे वो गुलाम थे, उनके पास इतना माल नहीं था. और दूसरा जो इसमें से मिसाल में ही ना दूसरा शख्स है वो कौन सा है, वो तौहीद परस्त था, मोमिन था और अल्लाह ताला पर भरोसा रखने वाला था, लेकिन गरीब और मुफलिस था. जैसे कि सहाबा इकराम थे जिनके मुताल्लिक़ जो है वो कुरैशी सरदारों ने आपसे मुतालबा भी किया था ना कि आप उन्हें अपनी मजलिस से हटा दें. तो इस मिसाल में जो दो किरदार बयान किए गए हैं वो क्या हैं कि वो सिर्फ समझाने के लिए बयान किए गए हैं कि फिल वाक़या ऐसे शख्स इस दुनिया में किस वक्त मौजूद थे या इसका क्या कब पेश आया था ये वाक़या, तो इसका हमें तारीख़ में कुछ भी नहीं मिलता. ठीक है, इसका सिर्फ कहा जाता है कि ये इन कुरैश के सरदारान को समझाने के लिए जो मिसाल बयान की गई थी ना, उन्होंने जो मुतालबा किया था तो उनको समझाने के लिए, आप सलाम को समझाने के लिए ये मिसाल बयान की गई है. तो उसमें क्या कहा गया था कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इनसे दो आदमियों की मिसाल बयान कीजिए. अब ये दो आदमी क्लियर हो गए आपको कि कौन कौन से हैं, एक काफिर है और एक मोमिन है. ठीक है, और बाज़ कहा जाता है, बाज़ रिवायात में आता है कि ये शायद दो हमसाए थे जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, यानी कि एक मालदार था और मुशरिक था और एक मुफलिस था लेकिन मोमिन था. और बाज़ रिवायात में कहा जाता है कि ये दोनों भाई थे, कि एक भाई जो था वो मुशरिक था लेकिन मालदार था और दूसरा भाई जो था वो मोमिन था लेकिन मुफलिस था. ठीक है, तो एग्जैक्ट इसमें हमें नहीं मिलता कि इनका आपस में क्या रिश्ता था लेकिन ये मुख्तलिफ रवायात में आता है. आगे इस आयत में क्या कहा जा रहा है कि जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग अता किए थे और इनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई थी और इन दोनों के दरमियान काबिल काश जमीन भी बनाई थी. अब इसमें क्या हुआ कि जो शख्स काफिर और मुशरिक था ना, उसके पास अल्लाह ताला ने माल ज़्यादा दिया हुआ था. ठीक है, 2 बाग थे, 2 बागों का मालिक था. और इस आयत में जो है वो उन बाग की बाहर का मंजर पेश किया गया है कि इन दोनों के दरमियान हिस्से में खेती बाड़ी होती थी और गल्ला उगता था, इर्द गिर्द फलदार दरख्त थे और फिर उन बागों की चार दीवारी जो है वो खजूर के दरख्त की थी. जैसे आजकल तो ये होता है ना कि ईंट और या पत्थर वगैरह से वो बाकायदा वो साइड पे दीवार कर दी जाती है, तो तब क्या था कि वो खजूर के बागों की उसके इर्द गिर्द दीवार बना दी गई थी जिन पर अंगूरों की बेलें चढ़ाई गई थी, यानी कि वो बिल्कुल दीवार का मंजर फिर पेश करती थी. ज़ाहिर है आप एक इमेजिन करें कि एक खजूर का दरख्त है, उसके ऊपर बेलें चढ़ी हुई हैं मुख्तलिफ किस्म के, बिल्कुल चारों साइड पे लगी हुई हैं, तो वो बिल्कुल एक दीवार बन जाती है ना. ऐसे शो होता है जैसे दीवार है, बिल्कुल कवर हो जाता है कि अंदर का मंजर नहीं देखा जा सकता. तो ये भी ऐसे ही था, उनका खजूरों के दरख्त है और उसके ऊपर अंगूरों की सारी बेलें चढ़ा दी थी.
تو ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری تھی جو انہیں سیراب کرتی تھی اور آپس میں ملاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان یہ اس جگہ پہ واقع تھا جہاں پہ سے نہر بھی گزر رہی تھی۔ تو کیا تھا کہ یہ پھر تو زمین زرخیز ہو رہی تھی، ظاہرہ ان کو پانی ملتا تھا، ان کے جو ایک کیا ہوتا ہے فصل خوب اچھی ہو، ہم کب کہتے ہیں کہ فصل خوب اچھی ہوئی ہے؟ جس موسم میں بارشیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ فلاں کی فصل زیادہ ہوئی ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ ان کا کوئی اس طرح کا پانی کا سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ پانی کیا ہے ان پودوں کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا کہ ان دونوں باغوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، کہ ایک کو بھی پانی مل رہا تھا، دوسرے کو بھی پانی مل رہا تھا، اور دونوں وہ سرسبز تھے، ہرے بھرے تھے، ان میں ہر قسم کے پھل تھے جو باغ میں ہوتا ہے، سرسبز تھے، ہر چیز تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کے لیے تو یہ شخص جو ہے تھا، اس کے لیے وہ ہر قسم کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی تھی، پھل بھی تھا، اور وہاں پہ اگر باغ میں یہ بیٹھتا تو وہاں پہ ایک گھنی چھاؤں بھی تھی درختوں کی، اس کو مہیا کر دی گئی تھی، پھر پھل تھے، پھر ٹھنڈا ساتھ پانی بھی تھا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھنے والے کو کیسا لگتا ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے نا، کہ ایک جگہ پہ آپ جائیں جہاں پہ ایک درخت ہو، درخت کے ساتھ پانی بہ رہا ہو، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، اوپر سے پھل بھی ہوں، تو آپ سکون سے، کیونکہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے یہی دو چیزیں بہت ضروری ہیں نا، خوراک، ٹھیک ہے، صحت مند اور زندہ رہنے کے لیے ہوا اور خوراک، تو اس کو تازی ہوا بھی مل رہی تھی، پانی بھی، خوراک بھی، سب کچھ۔ تو جس پر وہ کیا تھا کہ وہ تکبر کرتا تھا پھر اس چیز پہ، کہ میرے پاس جو اتنی ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کافر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک تو اس کا یہ تھا نا کہ اس کو اپنے اوپر بہت تھا، مان تھا، جیسے کہہ لیں کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں نے اس کی محنت کی ہے، میری وجہ سے یہ مجھے اپنی محنت کا یہ پھل ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ شر جو ہے وہ تمہیں اپنے وجہ سے ملتی ہے، جبکہ خیر کوئی بھی ہو تو وہ تمہارے اعمال کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا بیسیکلی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اس پہ، لیکن وہ کیا سمجھتا تھا کہ یہ میری اپنی محنت کا پھل ہے، جو میں نے محنت کی ہے تو مجھے یہ ملا ہے، تو یہ میرا اپنا کمایا ہوا سب کچھ ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی زمین پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اس پہ پھل نہیں اگتا، ٹھیک ہے، اس پہ کاشتکاری نہیں ہوتی، اور بعض ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو بالکل مطلب ہوتی ہیں بنجر ہوتی ہیں، لیکن ان میں بہت سا پھل نکل آتا ہے، بہت سی فصلیں اگاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں، جہاں پہ چاہیں اور جتنا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا پھر دیکھیں اس آیت میں آ رہا ہے کہ ضروری نہیں مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک گمراہ انسان کو بھی مال دے دیتے ہیں، مال کی کثرت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جو زیادہ مال والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہے، تو صحابہ کرام کے پاس تو کتنا زیادہ مال ہوتا، جو انبیاء گزرے ہیں ان کے پاس کتنا مال ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کتنے مالدار ہوتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر کے آتا ہے کہ پورے جو ہے وہ 40 دن آئی تھنک سو آتا ہے حدیث میں کہ چولہا نہیں جلتا تھا، ٹھیک ہے، ایک کھجور پہ وہ اپنا پورا دن گزارتے تھے۔ اگر تو یہ مال، یہ سب کچھ دنیا کی آسائشیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہوتی، تو آج اگر آپ آج کا دیکھ لیں تو آج کے مسلم ممالک بہت خوشحال ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ زیادہ تر نان مسلم کنٹری ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں بیسیکلی ہمیں یہ چیز بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ اگر تم یہ سمجھو تمہارے اوپر مالی مشکلات آئی ہوئی ہیں کہ تمہارے پاس مال کم ہے یا اس طرح کے کچھ ہو گیا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس لیے میرے پاس مال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے، جو زیادہ مالدار ہوتا ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ زیادہ مال انسان کے اوپر دو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، ایک وہ آزمائش جس میں وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر یہ آزمائش ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ مفلسی کی حالت میں۔ اور ایک وہ آزمائش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ خوشحالی کی حالت میں دیتے ہیں، کہ انسان کو مال دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں، اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، پلٹتا ہی نہیں ہے، اور وہ مزید گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور یہ بدترین آزمائش ہے،
ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو اپنے سے اوپر کسی کو بھی دیکھیں کہ جو آپ سے اوپر درجے میں ہے مال میں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور اس سے راضی ہے. جی امنا. میم ہم نا وہ سورۃ دوحہ بھی کر رہے ہیں نا، تو اس جی میں میم نے ہمیں بتایا تھا، میم عائشہ عامر نے، کہ جو ہر نعمت ہوتی ہے نا وہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر ذمہ داری کا امتحان ہوتا ہے، اور ہر امتحان کا ایک دن حساب لیا جائے گا. تو بالکل کہتی ہے کہ آپ اپنی ہر نعمت کو اگر اس طرح سے دیکھیں گے نا کہ آپ سے ہر ایک کا حساب لیا جائے گا، تو آپ اپنی نعمتوں کو بڑے دیکھ کر استعمال کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. نہیں تو دیکھیں اگر ہم اس چیز کو واقعی محسوس کریں نا تو ہم اپنی نعمتوں کو کتنا یہ جیسے آپ بتا رہی نا سنبھال سنبھال کے استعمال کرنا شروع کر دیں. ہم اس میں ہم ابھی کس طرح نعمتیں استعمال بے دھڑک لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم استعمال کرتے جا رہے ہیں نہ ہم نے اس کا کبھی حساب کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی دفعہ آنکھوں کو چپکاتے ہیں. نہیں، ہم نے کبھی اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا، اس کو کبھی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، ہمارا دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے. نہیں، ہم نے اس چیز کو کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں نا کہ اگر ان میں سے ایک بھی چلا جائے، ایک نعمت بھی چلی جائے نا تو انسان محتاج ہو کے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ آنکھ ہی لے لے نا، ایک آنکھ لے لے، تو سوچے ہماری کیا حالت ہو. تو کیا ہے کہ یہ ساری ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے نا، وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ راضی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے. اور ہمارے پاس ذرا سی مالی مشکلات آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہے نا، تو اس لیے میرے پاس جو ہے وہ مال نہیں آ رہا. تو نعوذ باللہ ہم مال کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ رضامندی کا باعث سمجھتے ہیں کہ اگر مال ہوا تو اللہ راضی ہے، مال نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو محتاج نہیں ہے. وہ تو آپ کے ذکر، آپ کے خلوص کی وجہ سے آپ سے پیار کرتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ سے راضی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو آپ صحابہ کرام کے اگر ہم کسی ایک صحابہ کا یہ حالت زندگی پڑھیں نا تو کیسی وہ گزار کے آئے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس آیت سے ہم نے یہ لینا ہے کہ ہم نے اگر مالی کوئی بھی مشکل آئے تو اس کو اللہ کی ناراضگی کا باعث نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی نعمت ہے، وہ نعمت ہے جس سے آپ بہت اچھا استعمال کر رہے تھے لیکن وہ آپ اچانک آپ سے چھن گئی، وہاں پہ پھر آپ نے غور فکر کرنا ہے کہ کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے. ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز آپ نے اپنے آس پاس، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہ پھر جو دوسروں کے لیے حسد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، دوسروں کے لیے کینہ بغض کیوں آتا ہے کہ زیادہ تر تبھی آتا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے سے زیادہ اونچے درجے پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچ رہیں گے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے. بھائی وہ جیسا ہے وہ اس کا ہے، وہ اپنے عمل کا جواب دے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے. ہم نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہمارا آیا کہ جو مال آ رہا ہے وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ ہمارا اگر نعمتیں کم ہو نا تو وہ ہمیں جلدی یاد آ جاتا ہے کہ یہ نعمت مجھ سے چھن گئی، یہ چھن. لیکن اگر نعمتیں زیادہ ہوں تو اس پہ ہم نے غور کبھی نہیں کیا. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور باآور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی. جیسے پیچھے بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ کیا تھا، وہ پھل وہ باغ جو تھا وہ بھرپور لدا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے اس میں پھل لگا دیے تھے اور وافر مقدار میں تھے. اور دوسرا اس کا پانی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بیچوں بیچ میں نے اس کی کیا کر دی، نہر جاری کر دی. تو یہ کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں اس شخص کے لیے. لیکن اس کا آگے ہم رد عمل پڑھیں گے کہ اس نے کیا کیا. آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 33 میں، 34 میں. 34 میں کیا ہے کہ اس سے ان درختوں کا پھل ملتا رہتا. تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اس شخص نے، جو دوسرا مفلس شخص تھا نا، وہ گزر کے جا رہا تھا یا اس کو دیکھ رہا تھا. اسی طرح کا آتا ہے کہ یا وہ اس کے باغ پہ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا
وہ اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی نشانی دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے جو مومن ہوتا ہے وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ڈھونڈتا ہے، اچھا میرے اللہ نے یہ بنائی، یہ کس طرح بنائی ہے، کتنی خوبصورت بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اس کے باغ کے پاس کھڑا ہو کر اور اس چیز پہ غور و فکر کر رہا ہو۔ تو اس نے کیا کیا، جو دوسرا شخص تھا جو مالدار تھا، ٹھیک ہے، باغوں کا مالک تھا، وہ کیا ہوا کہ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے جو تھا وہ تکبر کرنے لگا، ٹھیک ہے، شیخی بگاڑنے لگا اور بیٹھ گیا۔ اس سے کہنے لگا کہ جیسی زندگی تم گزار رہے ہو کہ میں بہرحال اس سے تم سے بہتر ہوں۔ اور اس نے کیا کیا کہ اسی طرح کی گفتگو کی جس میں مطلب اس کا تکبر واضح ہو رہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میری وجہ سے یہ ملا، مجھے یہ ملا، تمہارے پاس تو یہ نہیں ہے۔ اور مطلب وہ کم تر سمجھتا تھا نا اس شخص کو کہ تم مومن ہو اور تمہارے پاس یہ نہیں ہے، اور میں دیکھو اس طرح کو کوئی بھی نہیں کرتا کام، اور دیکھو میرے پاس اتنا زیادہ ہے، یعنی کہ وہ برتری حاصل کرنے لگا۔ تو کیا کہا کہ اس نے کیا کہا کہ میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ ہوں، یعنی کہ اپنے مال پر کیا کرنے لگا، تکبر کرنے لگا۔ اور اس کی کہا جاتا ہے کہ اولاد بھی زیادہ تھی، مال اولاد دونوں میں اس کو برتری حاصل تھی، تو وہ اس چیز پہ تکبر کرنے لگا کہ دیکھو میرے پاس تو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی سبھی چیزیں، اور وہ اس کو پھر اپنی طرف لوٹاتا تھا، یعنی کہتا تھا کہ یہ چیزیں جو بھی ملی ہیں یہ ساری میری اپنی وجہ سے ہیں، کہ اللہ کا کمال اس میں سے نہیں وہ کرتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے اسے لے لے، کیوں وہ نہیں کرتا؟ بظاہر وہ مشرک تھا، کافر تھا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ مانتا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ شکر کیسے ادا کرتا؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں مال میں بھی زیادہ ہوں، افرادی قوت میں بھی زیادہ ہوں۔ اچھا یہ بات ہوتی ہے نا کہ جس انسان کے پاس مال زیادہ ہو آٹومیٹیکلی اس سے لوگ زیادہ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کہیں دور کی بھی رشتہ داری ہے نا تو اس کو نکال کے لے آتے ہیں کہ میں آپ کا یہ لگتا ہوں، میں آپ کا یہ لگتا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے اس کے اپنے سگے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود اپنی لائف میں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ جب آپ کے پاس مال کی قوت زیادہ تھی، جب آپ کے پاس بہت کچھ تھا، ٹھیک ہے، تو ہر انسان آپ کی طرف آتا تھا، ہر ایک آپ سے اپنے دکھ شیئر کرتا تھا اور آپ ہی کو سب کچھ مانتا تھا اور اپنے ہر مسائل کا حل آپ کے پاس ڈھونڈنے کے لیے آتا تھا۔ لیکن اگر کبھی آپ کی اس مال میں کمی آئی، تھوڑے سے آپ ڈاؤن ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں رہے، تو کیا ہوا، وہی لوگ جو آپ کے اوپر مرتے جیتے تھے وہ آپ سے دور رہنے لگے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ کیوں، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو دنیا کی نعمتوں میں زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جو اگر کسی قسم کے بھی علم میں زیادہ ہے، دنیا کے آخرت کی دین کے کسی بھی علم میں زیادہ ہے، تو لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین کے علم میں جو زیادہ آگے اس کے پاس اتنے نہیں جاتے، لیکن جو دنیا کے علم میں بہت زیادہ ہے، بہت جو پڑھا لکھا ہے، جس کے پاس ڈگری ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو اس کے آگے آگے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی غرض ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھوں گا تو میرا دنیا کا فلاں فلاں کام چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کا بھی یہی حال تھا کہ اس کے پاس ظاہرہ مال زیادہ تھا، تو اسی وجہ سے اس کے ساتھی، اس کے رشتے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسرا جو تھا وہ مفلس تھا، اس کے پاس کیا تھا، مال نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اس کے رشتے بھی اس سے دور تھے۔ تو وہ پھر اس چیز پر اترا رہا تھا اس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 35۔ یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ اب ظلم اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ جو وہ تکبر کر رہا تھا، غرور کر رہا تھا نعمت پر، ٹھیک ہے، اترا رہا تھا، اور دوسرے شخص کو اس کو کم تر محسوس کروا رہا تھا کہ تم واقعی مجھ سے کم تر ہو، تمہارے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا تھا، کہ اگر وہ تکبر کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں تکبر کرنے کی وجہ سے چھین لی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی نعمت تھی پہلے اور اب چھن گئی ہے تو ہم نے سوچنا ہے کہ کیا میں نے اس کے اوپر کبھی تکبر تو نہیں کیا تھا کسی کے سامنے،
یا کسی ایسے کے سامنے اس کا ذکر کیا جس کے پاس وہ نعمت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو بعض نعمتیں اس وجہ سے بھی ہم سے چھن جاتی ہیں کہ اگلا جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا، مطلب اس کے سامنے جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ تو سب سے ایک جیسا پیار کرتے ہیں، تو وہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کے پھر ہوتا ہے کہ وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے ٹائم کے لیے وہ سبق سکھانے کے لیے کہ تم نے یہ کی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس لحاظ سے پھر وہ نعمت تھوڑی دیر کے لیے ہم سے چھین لیتے ہیں، بعد میں ہمیں بعض اوقات واپس بھی مل جاتی ہے وہ نعمت دوبارہ، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ ہم سے چھینی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ ہم سبق حاصل کریں کہ میں نے اب جو عمل کیا ہے، غرور کیا، تکبر کیا، اس کو اس طرح جتایا کہ میرے پاس یہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس سے آئندہ کے بعد خود کو بچانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ کہنے لگا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے۔ یہ اس نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس نے بہت زیادہ محنت کی تھی نا، اور ایسے انتظام اس نے کر دیے تھے کہ وہ اس کو نہیں لگتا تھا کہ میری زندگی میں کبھی یہ باغ اجڑ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑی بڑی عمارات وغیرہ بنا دی جائے، اور ایسا سسٹم گیا ہے کہ بنا لیے جاتے ہیں کہ زلزلوں وغیرہ کی زد سے بچا لیا جاتا ہے، جیسے زمین دوز بہت سے بنا لیے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی جیسے ایٹم بم ہے نا، تو اس میں کیا ہے کہ یہ جہاں ہو، اگر اب مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ وہ کتنے فیٹ گہرائی میں اگر نیچے آپ تہ خانے میں اتر جائیں جہاں پہ یہ بلاسٹ ہونا ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو نقصان نہیں آپ کو ہوتا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے اس نے بھی اپنے باغ کے لیے ہو سکتا ہے بہت سے انتظام کر لیے، یعنی کہ جیسے اس کو لگ رہا تھا نا کہ نہر ہے، اب ظاہر ہے نہر میں تو پانی کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کو یہی لگ رہا تھا کہ اب دیکھو اتنے سارے انتظام ہیں، میں نے تو اتنے پودے لگائے ہوئے ہیں، تو یہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے، اس کو اس چیز پہ گھمنڈ تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ ظاہر ایک دوسری بات کہ وہ مشرک تھا، ٹھیک ہے، نہ وہ قیامت پر ایمان رکھتا تھا، نہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہی سمجھتا تھا کہ جو ہے میرا یہ باغ ہمیشہ میری زندگی کے میں رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پہلے تو یہ ہے کہ مجھے اس چیز پہ یقین ہی نہیں ہے، جس قیامت کی تم باتیں کرتے ہو کہ یہ آئے گا اور سب کچھ اجڑ جائے گا اور زمین ایک برابر کر دی جائے گی، تو مجھے تو اس پہ یقین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میرا باغ اجڑ ہی نہیں سکے گا۔ اور بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی جیسے کہ تم کہتے ہو، تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسا کہ تم کہتے ہو کہ جس خدا نے مجھ پر اس دنیا میں اتنی مہربانی اور فضل کیا ہے، آخر میں وہ زندگی میں مجھ پر فضل کیوں نہ کرے گا؟ یعنی کہ اس کو یہ تھا نا کہ مجھے جب دنیا میں اتنی نعمتیں دی گئی ہیں تو مجھے ادھر اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو تب مجھے اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے؟ میرے پاس تو اتنی ساری نعمتیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا والوں پہ ترجیح دے رہا تھا کہ جیسے دنیا والے کرتے ہیں نا ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا سمجھتا تھا کہ اگر میرے قیامت آ بھی گئی، مجھے موت آ بھی گئی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد پھر جو ہے وہ نعمتیں دے دیں گے، فکر کی اس لیے کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہی سیم عمل جو تھا وہ سرداران قریش کے پاس بھی تھا نا، وہ بھی کیا تھا، ایک تو ایمان نہیں لاتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دوسرا قیامت پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز پہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے نا کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے اگر میرے پاس یہ نعمت ہے تو جیسے دنیا میں ہے، مجھے اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی، وہ جو تم کہتے ہو نا کہ حساب وغیرہ اگر وہ ہوا بھی تو مجھے اللہ تعالیٰ وہاں بھی وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا کہ اس آیت میں دراصل دنیا دار لوگوں کی اس غلط نظریے کی طرف اشارہ کیے، اس کی تردید کی گئی ہے کہ اگر انہیں اس دنیا میں آسودہ حالی مہیا ہے تو یہ اللہ کی ان خوشنودی کی دلیل ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں کہ آیا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کی نافرمان بن کر رہتے ہیں۔ لیکن وہ کیا سمجھ رہے ہوتے تھے کہ جو جنت تو ہمیں مل ہی گئی ہے، اور اب وہ کون سی جنت حاصل، یعنی کہ دیکھیں آپ کو پار کے بارے میں وہ کیا ہے، ان کے لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ
مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جبکہ مشرک کے لیے دنیا جنت ہے۔ تو وہ اپنی جنت کس کو سمجھتے تھے؟ ابھی بھی جو مشرک ہیں وہ اسی چیز کو دنیا سمجھتے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے جو ہے وہ ایجاد کی ہے، یہ طریقہ انہوں نے نیا نکالا اس چیز کا، یہ فلاں چیز انہوں نے بنائی ہے۔ تو وہ کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بس اس کے بعد مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، اور بس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ظاہر ہے ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ جبکہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، قید خانہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ قید خانے میں کتنی نعمتیں دی جاتی ہیں، کیا اپنی مرضی سے کچھ ملتا ہے؟ نہیں۔ قید خانے میں تو وہ جو رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ کو چلنا ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہم نے وہی کھانا ہمیں ملتا ہے، جو وہ دیتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں ہم، ایسا ہی ہوتا ہے قید خانے میں۔ تو یہ دنیا بھی اپنے لیے ایسا قید خانہ سمجھے کہ جو اللہ کی ذات نے کہا ہے، جو رول اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجے ہیں اپنی کتاب میں، ہم نے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو اگر کوئی عمل کرنا مشکل ہو نا، تو اپنے آپ کو یہ بار بار ریمائنڈر دیں کہ یہ قید خانہ ہے، نہیں قید خانہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ میری مرضی کے خلاف ہے، لیکن میں نے یہ کام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ قید خانہ ہے، قید خانے میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ سارا مالک کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو سب کچھ میں نے اللہ کی مرضی سے کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نعمتوں میں کہیں بھی دنیاوی نعمتوں میں کمی لگے یا کچھ بھی ایسے معاملات ہوں، تو اس میں اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دیں، ٹھیک ہے، کہ یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، اس میں اگر مجھے مکمل آسائش نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، مجھے جنت میں ملیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیسیکلی تو یہ سرداران قریش کو بتایا جا رہا ہے نا، کیونکہ وہ سیم اسی طرح تھے کہ وہ اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ دی ہیں تو وہاں پر بھی دے دے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، دوسری بات اگر جب وہ کرتے تھے تو وہ یہی بات سوچتے تھے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 36۔ آیت نمبر 36 میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں، اچھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ یہ کیوں وہ کہتا تھا؟ کیونکہ کافر تھا، اس کے لیے اس کا وہی باغ جنت تھا جس کے بارے میں وہ مومن شخص کو بتاتا تھا نا کہ جنت ہوگی اگر تم یہ عمل کرو گے، تو اس کے لیے یہی اس کا جو باغ تھا، اسی کو وہ اپنی جنت سمجھتا تھا، اسی کے لیے وہ سب کچھ اس کا وہ باغ ہی تھا کہ جو نعمتیں ہیں وہ اسی میں ہیں، اور دنیا میں ہی سب کچھ ہے، وہ یہی سمجھتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب مومن کا کیا رد عمل ہوتا ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، کیونکہ بیسیکلی ان آیات میں، آج کی آیات میں کس چیز کا ذکر تھا؟ نعمتوں کو ذکر تھا نا، کہ جو اس کو دی گئی تھی اس شخص کو۔ تو ہم نے بھی پھر دیکھتے ہیں کہ مومن شخص کا کیا رد عمل ہوتا ہے کہ کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں اس کا کیا کرتا ہے کہ درست استعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے کہ پھر اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس اسپیکنگ اسکل اچھی ہے، ٹھیک ہے، اچھا بول سکتا ہے، اچھے طریقے سے وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اپنی اسکل کو ضائع کر دے؟ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ اگر وہ اسکل یہ اس کے پاس بہت بہترین ہے تو وہ اس کا استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے کسی کو بتا سکتی ہیں، سمجھا سکتی ہیں، تو آپ دین کی بات اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ آپ اچھا لکھنا جانتی ہیں تو آپ اپنے خود جو ہے وہ ایسی ریٹن فارم میں جیسے پیراگراف وغیرہ لکھنا شروع کریں، یا لوگوں کے ذریعے لکھ کے اللہ کا پیغام پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ
کسی جگہ پہ آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو آپ مال کے ذریعے اگر مدد کر سکتی ہیں تو آپ مال کے ذریعے مدد کریں، یعنی کہ اپنی نعمتوں کا خود جائزہ لینا ہے ہم نے کہ میرے پاس کون سی نعمت اچھی ہے۔ اچھا میں اچھا بول سکتی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اب بول کے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اچھا میں اچھا لکھنا جانتی ہوں تو میں نے لکھ کے لوگوں کو بتانا ہے۔ اچھا میرے پاس مال زیادہ ہے تو میں نے ڈونیشن کرنی ہے، مال دینا ہے۔ تو اس طرح کی مدد کریں، جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ دوسروں کے بھی فائدے کے بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس نعمتوں کو جب آپ یوز کریں وہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہی نعمت کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اسی کو آپ لے لیں، اچھا آپ اس کو یوز کر رہے ہیں غلط چیزوں پہ، پارٹیز پہ ضائع کر رہے ہیں، بدعات کی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، ان کو آپ شادی بیاہ پہ بے جا لگا رہے ہیں اور ایسے رسم رواج پہ آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں جس کی کوئی تک نہیں بنتی، تو اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہے۔ کون سا فائدہ ہے؟ کہ دنیا والوں کے سامنے آپ کی ناک اونچی ہوگی، بس، اور کچھ بھی نہیں، باقی آپ نے وہ کھایا اور بس آیا۔ اس کے اپوزٹ میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کے پاس وہی مال ہے، آپ بس کسی مسجد میں اگر کوئی کام چل رہا ہے آپ وہاں پہ دیتے ہیں، کہیں پہ کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہی ہے تو آپ اس کی فیس وغیرہ اس کے اخراجات اٹھاتے ہیں، کہیں پہ آپ کے آس پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آپ اس کو دیتے ہیں۔ آپ اور جتنے بھی ویلفیئر سے کام ہیں، کسی کہیں بھی جیسے کسی مدرسہ وغیرہ ہے وہاں پہ بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ ڈونیشن دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز لے کے دے دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اس کے آپ کے ڈبل اجر ہے۔ ایک تو دنیا والوں کے سامنے بھی آپ کا اچھا ہوگا کہ ہاں جی یہ بندہ بہت جو ہے وہ دینے والا ہے یا اس طرح کا، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم سب سے پہلے اپنا کسی بھی کوئی بھی کام ہو تو اس میں اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی مل رہا ہے، اور دوسرا آخرت کا فائدہ بھی کہ وہ ہمارے نام اعمال میں درج ہوتا جا رہا ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم ہر نعمت ہوتی ہے نا تو اس کے دو استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اچھا استعمال، ایک ہوتا ہے برا استعمال۔ اب وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج کل ہم نے انشاءاللہ یہ دیکھا تھا نا کہ نعمتیں ملی ہیں تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے، تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نعمتیں ملی ہیں ان کا میں کس طرح یوز کر رہی ہوں ابھی اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی نعمت ہے جس کا استعمال ہم اچھے طریقے سے نہیں کر رہے، جیسے یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، اگر اس موبائل سے ہم نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے ہم نے رکنا ہے آج سے ہی، ابھی سے ہی، فوراً، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے واقعی ہماری آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے بلکہ وہ نعمت ایک قسم کی ہماری ضائع جا رہی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ بس سٹاپ کر دینا ہے، بلکہ اب سے اس کا دوسرا دیکھنا ہے کہ اب اس کا اچھا استعمال کیسے ہے، وہاں پہ لگا دینا اس نعمت کو، ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا سب کو آج کا لیسن؟ اوکے، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ میم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے ہم اس کا استعمال صحیح کر رہے ہیں، مطلب کہ ہم کس طرح سے اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ جیسے مال ہے، ہم مال دیتے بھی ہیں لوگوں کو، ہم مال اپنے پر بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہ صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ جو آپ کی جو بھی نعمت ہے نا وہ اگر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ پہنچا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا آخرت کا بھی فائدہ ہے، یعنی کہ آپ کے نامہ اعمال میں وہ درج ہوتا جا رہا ہے، اچھے نامہ اعمال میں، اور دنیا میں بھی وہ آپ جو ہے وہ واقعی لوگوں کی بھلائی کے لیے اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی اس نعمت سے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کا استعمال کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ پھر آپ اپنا استعمال اس میں خود ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ وہ غلط ہے، کیونکہ ظاہر دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے کیا ہے؟ گناہ ہے نا، دوسروں کو کسی بھی انسان کو چاہے زبان سے پہنچا رہے ہیں چاہے ہاتھ سے پہنچا رہے ہیں، جس طرح بھی ہے، تو آپ اس طرح اس کو آپ خود دیکھ لیں کہ اگر اس سے واقعی میرے
دنیا کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، آخرت کی بھی ہو رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک. لیکن اگر صرف وہ دنیا کا یا تو صرف دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا پھر دنیا کا بھی نہیں ہو رہا، تو وہ پھر غلط استعمال ہے. اور ویسے بھی آپ کسی بھی نعمت کو یوز کرتے ہیں، جب فرسٹ ٹائم اس کو یوز کرتے ہیں، تو اگر فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس آپ کی اچھی سی جاب لگ گئی ہے، وہاں سے آپ کی پے آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے. اگر آپ تو اس کا غلط یوز کریں گے، جیسے ہی آپ اس کا غلط یوز کریں گے، تو آپ کا ضمیر آپ کو ایک نہ ایک دفعہ ملامت ضرور کرے گا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، تھوڑا سا ہمارے دل میں کھٹکا پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، شبہ ہوگا. تو وہ چیز پھر وہ استعمال غلط ہے، اس کو پھر وہیں پہ چھوڑ دیں. کلیئر ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے.